व्यू 360 में अमेरिका और चीन के दरमियान असर व रसूख की जंग में पाकिस्तान का किरदार, नए पाकिस्तानी मुसन्निफों को आगे लाने की एक मुनफरिद कोशिश और मुंबई की एक मस्जिद में लगने वाला लंगर रसूल। अमरीकी और पाकिस्तानी वज़राए ख़ारजा आज वाशिंगटन DC में मुलाकात कर रहे हैं। किन मौज़ूआत पर बात की जाएगी, इसका जायज़ा भी हम लेंगे आज के शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज वाशिंगटन में अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह जॉन बोल्टन और फिर उसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ से मुलाकात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के दरमियान दूसरी मुलाकात है। तो इसमें गुफ्तगू में अहम तरीन मौजू क्या होगा, यही सवाल रखा मैंने जनूबी एशिया के लिए अमेरिका की आला सफारतकार एलिस वेल्स के सामने। Conversation is about how do we build a strong, what is going to be the foundation. गुफ्तगू का महवर ये होगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान शराकतदारी की बुनियाद क्या होगी। हमने ये वाज़ेह किया है कि इसका आगाज़ अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से होगा। पिछले एक साल में ट्रंप इंतज़ामिया ने कई बार इस बात पर मायूसी का इजहार किया है कि हमने मिलकर अब तक तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का कोई रास्ता तलाश नहीं किया और यही गुफ्तगू में सर फहरिस्त रहेगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इमरान खान की नई हुकूमत से तामीरी सलाह मशवरे को सराहा गया है और हम मुस्तकबिल में पायदार ताल्लुक की उम्मीद रखते हैं। were appreciated, they were constructive, and we look forward to trying to find a firmer footing moving forward. अमेरिकन डिप्लोमेट्स के मुताबिक सर फहरिस्त होगा अफगानिस्तान। इसके अलावा तवक्को है कि पाकिस्तान के चीन के साथ गहरे होते माशी ताल्लुकात, जिनके बारे में वाशिंगटन में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, और पाक भारत तनाव भी आज की मुलाकातों में ज़ेर बहस आएंगे। तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं दोनों साइड्स को एक दूसरे से बात करते हुए, इस बारे में हम बात करेंगे जनूबी एशियाई उमूर के माहिर और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली से। अली, वेलकम टू व्यू 360। माइक पॉम्पेओ से आज मुलाकात हो रही है, उनके बारे में हम जानते हैं सख्त मौक़िफ़ रखते हैं वो। जॉन बोल्टन उनसे भी ज़्यादा सख्तगीर नज़रियात रखते हैं। तो आज की इन मीटिंग्स में शाह महमूद कुरैशी पे और पाकिस्तान की जो टीम है उस पर कितना दबाव होगा? दबाव तो होगा जी, क्योंकि पिछले कई सालों से बल्कि 9/11 के बाद हमने देखा कि कुछ सालों के बाद वो जो डूम और का मंत्रा शुरू हो गया, और जिसमें हमारा भी जिस तरह हमने अफ़गानिस्तान में अपनी सियासत रखी है, जिसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं, उसकी वजह से ये एस्केलेटिंग प्रेशर है। और जो इस वक्त अमेरिका में हालात हैं और ट्रंप साहब की वजारत की सदारत के साथ उनके साथ जो उनकी टीम है, तो ये तो बड़ी सीधी और एक अपने एजेंडे जो इनका वाज़े इन्होंने एजेंडा किया हुआ है कि जी हमने अफ़गानिस्तान के बारे में बात करनी है और अफ़गानिस्तान हमारी प्रायोरिटी है। जो पाकिस्तान बड़े सालों से एक पोस्ट 9/11 कॉन्टेक्स्ट में जो है हमारे लिए तो ये बात अच्छी नहीं है कि अगर पाकिस्तान के बारे में जो 50 की दहाई से हमारी रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, अब उसको सिर्फ अफगानिस्तान पे एग्जैक्टली, बिकॉज यही मैं जानना चाह रही थी कि पाकिस्तान बहुत अरसे से ये कह रहा है कि हमें अफगानिस्तान के लेंस से ना देखें, हमारे साथ एक अलग रिलेशनशिप रखी जाए। सेक्रेटरी पॉम्पेओ भी जब गए तो कुछ माशी सूरत हाल जो पाकिस्तान की है उसके बारे में भी बात हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स के लिए जो फाउंडेशन है अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ की, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की बुनियाद पर नज़र आ रही है। अगरचे वो इसको डिनाई भी करते हैं। अभी एलिस वेल्स से जो बातचीत हुई उसमें उनका कहना था कि ये कैरेक्टराइजेशन दुरुस्त नहीं है, लेकिन जब आप बाहर से बैठ के देखते हैं तो सिक्योरिटी लुक्स लाइक द फोकस। इट डज़। और उसमें यह है कि जब से स्पेशल ऑनवॉय होलब्रुक बने थे ओबामा दौर में बिलखसूस ये टाइटनिंग जो हो गई थी, क्योंकि एफ-पाक जो ऑनवॉय थे तो उनका तो मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के साथ जितने ताल्लुकात हैं उनको उस नज़र से देखा जाए कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान क्या कर सकता है। और दूसरी तरफ हमारे लिए मसला हुआ कि जैसे हमारे साथ ये तंग नज़री हुई तो हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ बायलैटरल टाइज जो हैं वो बहुत वसी हो गए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने देखा कि UNGA की साइड लाइन्स पर भी बहुत डिस्कस हुआ। एलिस वेल्स कहती हैं कि पाकिस्तान को नहीं ख़तरा समझना चाहिए भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को, हम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को अलग अलग देखते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने अपनी UNGA की स्पीच में दबे लफ्ज़ों पे एक तनकीद की अमेरिका पे भी कि कुछ मुल्क हैं जो ख़त्ते में ऐसे वेपन्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जिनसे कुछ मुल्कों को फ़ायदा होगा और कुछ को नहीं। और इशारा अगर हम देखें तो बनता है कि जो अमेरिका मुसल्लह ड्रोन्स फ़रोख्त करने पे गौर कर रहा है इंडिया को। अब ये बताइए कि अफ़गानिस्तान के हवाले से तो अमेरिका मुतालबा रख रहा है मेज़ पे, पाकिस्तान
کیا مانگ سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس کیا لیوریج ہے؟ خاص طور پہ انڈیا کے ریفرنس سے امریکہ سے کس قسم کی مدد یا کس قسم کے ایٹیچیوڈ کی توقع پاکستان رکھ سکتا ہے ریئلسٹکلی؟ کیونکہ یہ جو اسٹریٹیجک 2+2 ڈائلاگ ہو گیا ہے یہ انہی بائیلیٹرل کلوز اپ بائیلیٹرل ٹائز کا حصہ ہے، جس میں اسٹریٹیجک کمیونیکیشن کے لحاظ سے بھی بہت تعاون بڑھ رہا ہے امریکہ کا اور انڈیا کا، اور ان کی نظر چاہے چین کے اوپر ہے مگر اس کے خدشات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ اب افغانستان میں صدر ٹرمپ کی صدارت میں یہ کھلا اعلان کیا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ معاشی تعلقات میں افغانستان کی مدد کرے۔ اب اس میں ہمارا خدشہ یہ کہ وہ صرف معاشی تعلقات نہیں ہوتے، اور ہمیں جو ہمارے خدشات ہیں چاہے وہ بلوچستان کے لحاظ سے ہمارے ملک کے اندر جو کشیدگی ہے، اور ہمارے فارن منسٹر نے بھی اب اشارہ کیا ہے کہ جو انٹرنل ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان کے انڈیا کو بلیم کیا گیا، سو اس لحاظ سے امریکہ کو بھی ایک قسم کی ایک ٹائٹ لائن ایک ٹائٹ روپ جو ہے وہ واک کرنی چاہیے، اور اس وقت جو ہے جو ٹون ہے کانورسیشن کی اس کے اندر یہ نفاست جو ہے امریکن فارن پالیسی میں وہ نہیں نظر آ رہی۔ دونوں کے لیے یہ چیلنجز ہیں۔ آخر میں جاننا چاہوں گی بیکاز آپ نے چین کا ذکر کیا، اب چین کے حوالے سے بھی پاکستان کو، خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان کو امریکہ کے خدشات کا سامنا ہے، یہاں پہ کوئی میٹنگ گراؤنڈ نظر آتی ہے؟ امریکہ کیا کر سکتا ہے کہ پھر پاکستان کا انحصار صرف چین پر ہی نہ ہو یا روس کی طرف ہی نہ بڑھے، امریکہ کے ساتھ بھی ڈیپ اکنامک ٹائز رہیں؟ اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی دیکھیں افغانستان کے اندر تو چین بھی اور امریکہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ امن ہو، امریکہ اگر وہاں سے نکل سکے اور حالات اتنے خراب نہ ہوں اکنامکلی، یہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو ہے تو چین بھی یہ چاہتا ہے، مگر یہ ہے کہ دوسری طرف ان کی جو کشیدگی ہو رہی ہے اس وقت امریکہ کی اور چین کی ٹریڈ وار جو ٹیرف وارز ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر یہ کہ اس کی مجبوری جو ہے وہ بلکہ پاکستان کے لیے تو شاید ایک طرح سے بہتر بھی ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اب سعودی عربیہ کو بھی سی پیک میں پاکستان جو ہے وہ اپنا اسکوپ ڈپینڈنس کا جو ہے اس کو تھوڑا وائڈن کر رہا ہے، اس کو تھوڑا وسیع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت شکریہ سید محمد علی آپ کا، آپ نے ہمیں کچھ انٹرسٹنگ انسائٹ دی۔ آج جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی تفصیلات، ان کے بارے میں اپڈیٹس کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پہ۔ اس ویب سائٹ پر ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے ان تمام سرگرمیوں سے جو آج کی ملاقاتوں میں ہوں گی۔ اور پاکستان اور چین کی بات کی ہمارے آج کے مہمان نے، تو اس وقت امریکہ اور چین جو ہیں وہ دونوں ایک معاشی اثر و رسوخ کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس میں پاکستان کا کردار کتنا اہم ہے، اسی بارے میں آج ایک رپورٹ لے کر آئی ہیں شہناز نفیس۔ شہناز، یہ بتائیے گا کہ دو عالمی طاقتوں کے جب مفادات کی کشمکش ہو رہی ہے اس میں پاکستان کیا پا سکتا ہے اور کیا کھو سکتا ہے؟ سارا اس لڑائی میں پاکستان کے ممکنہ کردار پر بات کرتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت اس عالمی معاشی میدان میں امریکہ اور چائنا جو ہیں وہ خود کہاں کڑے ہیں، اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے ان ممالک کی مجموعی پیداوار یا جی ڈی پی۔ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ جی ڈی پی جو ہے وہ امریکہ کی ہے، جبکہ چین دوسرے نمبر پر ہے۔ لیکن 2013 میں اگر آپ دیکھیں تو چین نے جی ڈی پی میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اسی سال چینی صدر شی جی پنگ نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک 68 ممالک میں انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی غرض سے $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے، جس کو انہوں نے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا نام دیا، اور تب سے دونوں ممالک کے مابین تجارتی جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ سی پیک بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چین پاکستان میں سی پیک کے نام سے $60 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کہہ چکے ہیں کہ امریکہ IMF کی جانب سے پاکستان کو قرضہ دینے کی مخالفت کرے گا، کیونکہ امریکہ کے خیال میں پاکستان یہ پیسہ چینی قرضہ اتارنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے احمد ماجد یار کہتے ہیں کہ اگرچہ سی پیک منصوبے کی کامیابی چین کے عالمی تجارت کا مرکز بننے کی خواب کی تکمیل کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان عالمی برتری حاصل کرنے کی اس لڑائی میں پاکستان کا کردار محدود ہے۔
پاکستان چین کے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا ایک بنیادی جز ہے اور اس کا کسی حد تک اس لڑائی میں کردار ضرور ہے، البتہ یہ کردار فیصلہ کن نہیں ہوگا۔ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک کالن کوکمین نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور چین کے مابین تجارتی جنگ پاکستان میں لڑی جا رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں چین اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں مقابلہ کر سکیں، اور پاکستان سے متعلق امریکہ کے تحفظات دہشت گردی سے متعلق ہیں، اور اگر امریکہ کی توجہ دہشت گردی سے ہٹ کر پاکستان میں چین کو پیچھے دھکیلنے پر مرکوز ہوتی ہے تو یہ امریکی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہوگی۔ لیکن پھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو آئی ایم ایف فنڈ کے پاکستان میں سی پیک کے لیے ہو سکنے والے ممکنہ استعمال پر تحفظات کی وجہ کیا ہے؟ امریکی عہدیدار ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ وہ سی پیک کے خلاف نہیں ہیں، لیکن امریکہ سمجھتا ہے کہ چین ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے تحت ملکوں کو بڑے قرضے دے رہا ہے اور بہت سے ممالک شاید یہ قرضہ واپس نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر چین نے سری لنکا کی ایک بندرگاہ میں سرمایہ کاری کی اور بعد میں قرضے کی قسط ادا نہ کرنے کی وجہ سے سری لنکا کو اپنی بندرگاہ 99 برس کے لیے چین کو دینی پڑی، اور یوں چین کے ہاتھوں ایک انتہائی اہم علاقہ لگا، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس لڑائی میں پاکستان کا کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو امریکہ کو یہ یقین دہانی کروانی ہوگی کہ آئی ایم ایف کا فنڈ سی پیک پروجیکٹ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، اور پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان چین کا اتنا مقروض ہو جائے کہ چین اسے اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے استعمال کرے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ چین اور امریکہ کی عالمی غلبے کی اس جنگ میں پاکستان کا معاشی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ پاکستان کو ایک طرف اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے اگر چین کی ضرورت ہے تو دوسری جانب اسے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے امریکی تعاون بھی درکار ہے۔ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توازن کیسے برقرار رکھتا ہے۔ شہناز نفیس کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے شام میں ان جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر میزائل حملے کی مذمت کی ہے جو ایران کے مطابق اس کی فوجی پریڈ پر مہلک حملے کے ذمہ دار تھے۔ امریکی محکمہ دفاع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ایران نے گزشتہ روز اس حملے سے پہلے شام میں موجود دیگر ملکوں کی افواج کو پیش کی اطلاع نہیں دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 6 میزائل عراق پر سے گزر کر شام تک پہنچے، لیکن یہ واضح نہیں کہ ایران کے اس حملے سے پہلے عراق سے بھی اجازت لی گئی یا نہیں۔ امن کا نوبل انعام دینے والی کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ اگرچہ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے کچھ افسوسناک اقدامات اٹھائے ہیں، ان کا نوبل انعام واپس نہیں لیا جائے گا۔ سوچی کو روہنگیا بحران کے حل میں مثبت کردار ادا نہ کرنے پر بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے۔ اور دوسری جانب فزکس کے نوبل انعام کی 117 سالہ تاریخ میں صرف تیسری مرتبہ آج ایک خاتون سائنسدان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ کینیڈا کی سائنسدان ڈانا اسٹرکلینڈ فزکس کا نوبل انعام 2 مردوں کے ساتھ شیئر کریں گی۔ اس سے پہلے 1930 اور پھر 1963 میں خاتون سائنسدانوں نے فزکس کا نوبل انعام حاصل کیا تھا، تو آج 55 سال بعد ایک مرتبہ پھر اس فیلڈ میں ایک خاتون سائنسدان کا نام شامل ہوا ہے۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات نے فیک نیوز یعنی جھوٹی اور من گھڑت خبروں کو بے نقاب کرنے کے لیے ٹویٹر پر آفیشیل ہینڈل فیک نیوز بسٹر کے نام سے لانچ کیا ہے۔ اس ٹویٹر ہینڈل نے تحریک انصاف حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر پھیلی کچھ خبروں کی تردید کے ساتھ ساتھ ان اکاؤنٹس کے اسکرین شاٹس اور پوسٹ بھی لگائے ہیں جہاں پر مبینہ فیک نیوز پوسٹ کی جا رہی تھیں۔ ٹویٹر پر جہاں ایک طرف لوگ حکومت کی جانب سے ایسا اکاؤنٹ بنانے کی تعریف کر رہے ہیں، وہیں بہت سے اس اقدام کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹویٹر پر شیخ عمر نے لکھا کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اس کے ساتھ قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے اور یہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی لاگو کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے اسد بیگ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ جب بھی حکومت صحافیوں کا کام اپنے ذمہ لیتی ہے تو اس کا نتیجہ آزاد میڈیا کے حق میں اچھا نہیں نکلتا۔ اسد بیگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دیتے ہوئے لکھا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے امریکی صدر CNN یا دوسرے ناپسندیدہ میڈیا اداروں کی خبروں کو فیک نیوز قرار دیتے ہیں۔
تو آپ کے خیال میں فیک نیوز بسٹر کیسا اقدام ہے؟ ہم سے اس بارے میں انگیج کریں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، یا پھر ہمیں ٹویٹ کریں @UrduVOA۔ آپ کے ویوز کو جاننے کا انتظار ہمیں رہے گا۔ امریکہ میں سپریم کورٹ کی واحد خالی نشست کو پر کرنے کا عمل تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ امیدوار جج بریٹ کیونو کے تقرری کا عمل افراتفری کا شکار ہے، کیونکہ متعدد خواتین ان پر ماضی میں غیر اخلاقی رویے کا الزام عائد کر چکی ہیں۔ جج کی تقرری کا عمل سینٹ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہاں بھی معاملہ سیاسی بنیادوں پر بٹ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی آئین کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اس کا حتمی فیصلہ صرف امریکی سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ کے 9 ارکان جس مرحلے سے گزر کر اس کا حصہ بنتے ہیں، اس کا آغاز صدر سے ہوتا ہے۔ آج رات میں آپ سے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم سے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے اپنی سب سے اہم ذمہ داری پر بات کرنے کے لیے مخاطب ہوں، اور یہ سپریم کورٹ کے جسٹس کا انتخاب ہے۔ جب ایک مرتبہ نامزدگی ہو گئی، سپریم کورٹ کے اس نامزد جسٹس کو سخت جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی سے شروع ہوتی ہے۔ جج بریٹ کیونو ہمارے سامنے جاب انٹرویو کے لیے آئے، جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں تاحیات تعیناتی ہوگی۔ کئی دنوں تک کمیٹی نامزد امیدوار کی ان کی عدلیہ پر نظریات اور قانون کی تشریح پر سخت سوالات کرتی ہے۔ کیا دوسرے غیر ملکی دہشت گردوں کے ساتھ تعاون کرنے والے کسی امریکی شہری کو ایک دشمن جنگجو کے طور پر پکڑا جا سکتا ہے؟ پھر کمیٹی ووٹ دیتی ہے کہ آیا نامزد امیدوار کو سینٹ کو تجویز کیا جائے یا نہیں۔ گزشتہ ہفتے کرسٹین بلازی فورڈ کی جانب سے صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ بریٹ کیونو پر ہائی اسکول میں جنسی حملے کے الزامات کی سماعت کے بعد سینٹ جوڈیشری کمیٹی نے بمشکل امیدوار کا نام سینٹ میں بھیجا۔ کیونو اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ FBI کو سینٹ کے آخری ووٹ سے پہلے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے 1 ہفتہ دیا گیا ہے۔ پوری سینٹ جج کیونو کی نامزدگی پر آج سے غور شروع کرے گی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئینی ذمہ داریاں پوری کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اگر یہ مرحلہ غیر معمولی حد تک ابتر بھی ہو۔ بے شک صدر نے اس نشست کے لیے ممکنہ جسٹس کو نامزد کیا ہے، اور بے شک سینٹ اس پر غور کر رہی ہے، تاہم اس پر سوالات موجود ہیں کہ آیا سینٹ حقیقت میں اپنا کام صحیح طور پر کر رہی ہے۔ 100 رکن والے چیمبر میں نامزد امیدوار کی تصدیق کے لیے 51 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریپبلکن کے پاس 51 ارکان ہیں، ایک نمبر جو آئندہ ماہ انتخاب میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر ڈیموکریٹس کیونو کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو انہیں نامزدگی کو شکست دینے کے لیے 2 ریپبلکن ارکان کی ضرورت ہوگی، جبکہ نائب صدر مائک پینس 50-50 سے حتمی ووٹ ڈالیں گے۔ مائیکل باؤمن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 21 کروڑ ہے، لیکن ملک میں ہر سال صرف تقریباً 3000 کتابیں شائع ہوتی ہیں، اور نئے مصنفوں کی تعداد بھی کافی محدود ہے۔ لاہور کا ایک انٹرپرینور اس خلا کو پر کرنے کے لیے آگے آیا ہے۔ اس کے پاس کیا طریقہ ہے جس سے وہ ایک نہیں سینکڑوں مصنفوں کو سامنے لا سکتا ہے؟ بتا رہی ہیں لاہور سے سمن خان۔ اسکولوں میں لکھنا تو سکھایا جاتا ہے، لیکن تخلیقی تحریر کیسے لکھتے ہیں اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ بچوں اور والدین کی اسی کشمکش کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اویس خان نے، جنہوں نے اپنی نوعیت کا پہلا رائٹنگ انسٹیٹیوٹ لاہور میں متعارف کرایا ہے، جہاں ہفت روزہ اور ماہانہ ورکشاپس کے ذریعے بچوں کو بہترین لکھاری بننے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بچپن سے مجھے لکھنے کا پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا کچھ، تو اسی لیے میں نے کہا جب میں اب اس پوزیشن میں ہوں کہ میں شروع کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں۔ کریٹیو رائٹنگ کا نام یہاں پہ لوگ سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے جیسے وہ کوئی اس کا کوئی کام نہیں ہے یا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لنڈن میں آپ دیکھیں یا USA میں دیکھیں تو اس کے پراپر انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈگری پروگرامز ہیں، ماسٹرز PhD پروگرام ہیں، اور اس طرح کی اکیڈمیز ہیں جو پڑھاتی ہیں، جس میں میں نے خود بھی لنڈن میں اکثر انسٹیٹیوشن سے میں نے کریٹیو رائٹنگ کی ہوئی ہے، تو وہاں تو بہت اسکوپ ہے اس چیز کا۔ US میں بلکہ آپ دیکھ لیں سال میں 3 لاکھ سے زیادہ کتابیں پبلش ہو رہی ہیں، پاکستان میں 3-3.5 ہزار سے بھی کم پبلش ہو رہی ہیں، اس میں اردو کی کتابیں بھی شامل ہیں، صرف انگلش کی نہیں ہیں، تو آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں دنیا میں۔ یہاں آنے والے بچوں کو رٹا سسٹم سے نکال کر ان کی سوچ کو اڑان بھرنا سکھایا جا رہا ہے، جس کے بعد وہ اپنی تخلیقی سوچ کو بآسانی کاغذ پر اتار سکتے ہیں۔
اسکول میں ایسا ہوتا ہے کہ گریڈز اچھے نہیں آئیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے. یہاں پہ اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ نہیں دیا ہوا تھا جسے ایک بچہ ہے وہ دوسرے بچے کو دیکھ کر اپنے آپ پہ شرم محسوس کرے. گرامر ویک تھی, ٹینسز ویک تھے. گروپ ایکٹیویٹیز کی ہم نے 5 سینسز کی امپورٹنس سیکھی, ریڈنگ کی امپورٹنس سیکھی. جو ریڈنگ میرے لیے پہلے بورنگ ہوتی ہے مگر اب ہمیں ریڈنگ کی امپورٹنس پتہ چلی ہے, ووکیبلری کی امپورٹنس پتہ چلی ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ بلڈنگ بلاکس آف کریٹو رائٹنگ اور ایسیز. اپنے بچوں کے لیے اس سائیڈ کورس کا انتخاب کرنے والوں کا ماننا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی اگر بچوں میں کتابیں, کہانیاں پڑھنے کے ساتھ لکھنے کی عادت ڈالی جائے تو ملک میں اچھے لکھنے والوں کا فقدان نہیں رہے گا. اسکولس میں صرف جیسا ٹیچر نے بتا دیا آپ نے ایز اٹ از لکھنا ہے, ایز اٹ از ایکسپریس کرنا ہے, اس سے ذرا سا آپ ادھر سے ادھر جاؤ تو بچوں کو جو ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کے مارکس کٹ کر لیے جائیں گے, تو ان کی کریٹیوٹی اس چیز سے بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو مجھے جب یہ اس کورس کے بارے میں پتہ چلا تھا تو آئی واز ریلی اٹریکٹیڈ ٹو اٹ کہ ایٹ لیسٹ میری بیٹی کی کریٹیوٹی اس کو وہ کافی انہانس ہو جائے گی. ڈفرینس یہ آیا ہے کہ ایکسپریسو بہت ہو گئی اپنی رائٹنگ میں. بیرون ملک سے کریٹیو رائٹنگ کی ڈگری لینے والے اویس خان کے مطابق سوشل میڈیا نے نئے آئیڈیاز رکھنے والے ان جیسے بہت سے انٹرپرینیورز کی رسائی لوگوں تک آسان کر دی ہے, جہاں وہ تشہیر پر زیادہ پیسے خرچ کیے بغیر اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. سمن خان, اردو VOA, لاہور. ویری انٹرسٹنگ. اور اب آخر میں چلتے ہیں بھارت کے شہر ممبئی, جہاں ایک مسجد نے انوکھی پہل رکھی ہے. لنگر رسول کے نام سے ہر رات وہاں ہزاروں غریبوں کے لیے کھانا بنتا ہے, لیکن منفرد بات یہ ہے کہ اس میں گوشت استعمال نہیں ہوتا تاکہ اسے مسلمان ہی نہیں ہندو بھی کھا سکیں, کیونکہ مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں, لوگوں کے دلوں کو جوڑنا بھی ہے. تو لنگر رسول پر ہمیں لے کے جا رہی ہیں رتل جوشی. ممبئی کی گرینڈ روڈ علاقے میں حکومت برطانیہ کے وقت سے موجود ہے یہ بلال مسجد. کوئی یہاں دلی سکون پاتا ہے اور کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے آتا ہے. اس سال مارچ سے ہر رات تقریباً 200 ضرورت مند یہاں سے پیٹ بھر کھانا بھی لے جا رہے ہیں. 7 مہینے سے چلنے والے اس لنگر رسول میں صرف ویجیٹیرین کھانا ہی بنتا ہے. ادھر ہندو بھی ہے, مسلم بھی ہے, تو ہم نے ویج اس لیے سوچا کہ کوئی بھی آ کے بے دھڑک کھائے, وداؤٹ ہرٹنگ اینی باڈیز ریلیجیس سینٹیمنٹس. یو کین فیڈ اینڈ اینی ون کین کم اینڈ ایٹ اٹ. کھانے میں 2 دن سبزیوں کا پلاو بنتا ہے اور باقی روز 2 الگ طرح کی کھچڑی. مسجد کے مرید دل کھول کر اس کام میں مدد کرتے ہیں. کوئی آ کے چاول دے کے جا رہا ہے, کوئی تیل دے کے جا رہا ہے, کوئی فنڈز دے کے جا رہا ہے. تو ہمارے پاس اتنا فنڈز ابھی آج کی تاریخ میں جمع ہے کہ اگر 1 سال تک اگر پیسہ نہ بھی آئے تو ہم اس کو کنٹینیوس چلا سکتے ہیں. کھانا رات 8:30 سے 9 بجے کے درمیان مسجد کے قریب واقع عیدگاہ میدان میں بانٹا جاتا ہے. یہاں پہنچنے والے کئی لوگوں کے لیے یہ ان کا دن بھر کا اکلوتا پیٹ بھر کھانا ہوتا ہے. رات کو میں بھوکا سو نہیں پاتی ہوں اور میرا بھر پیٹ کھانا مل جاتا ہے مجھے, اور میں وہ کھانا کھا کے سو جاتی ہوں. رات میں جو کھانا ہم لوگ جو کھا لیتے ادھر پہ, وہ کھانا کھانے کے بعد میں جو پیسہ بچتا ہے وہ صبح میں چائے پانی ناشتے کے لیے وہ پیسہ کام آ جاتا ہے. کملیش کپاڑیا جیسے لوگ یہاں غربت نہیں سہولیت کی وجہ سے آتے ہیں, بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. ویجیٹیرین دیتے تو سب لوگ ویج تو کھاتے ہی ہے. جب بھی میں آفس سے جلدی چھوٹ جاتا ہوں تو آتا ہوں یہاں پر. اناج میں کیا شرم کرنے کا, ایک ٹائم کا پیٹ بھر جاتا ہے. مسجد کے ٹرسٹیز کو امید ہے کہ جلد ہی وہ 200 کے بجائے 400 لوگوں کو کھانا کھلا سکیں گے. پیٹ کی آگ مذہب کی ہر دیوار سے بڑی ہوتی ہے. کھانے کی تلاش میں یہاں آنے والے لوگوں کو نہ تو یہاں کھانا بنانے والوں کے دین سے مطلب ہے اور نہ ہی بانٹنے والوں کے مذہب سے. انہیں بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ اس در سے گزریں گے تو ایک وقت کا کھانا اور ایک رات کی چین کی نیند ضرور نصیب ہوگی. رتل جوشی, اردو VOA, ممبئی. اور اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ ان کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.